अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 5 में आप सबको खुशामदीद है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा लेसन है सूरह बकरा आयत 6 टू 7। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म वालों के लिए बहुत फजीलत बताई है, जिसमें से एक हदीस आती है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो आदमियों का जिक्र किया गया जिनमें एक आबिद था और दूसरा आलिम था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम में से एक मामूली शख्स पर है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों को भलाई सिखाने वाले पर अल्लाह ताला और उनके फरिश्ते, आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात, यहाँ तक चींटियाँ अपने बिलों में मछली पानी के अंदर रहमत भेजने की दुआएं करती रहती हैं। ये तिरमिज़ी की हदीस है। तो एक और हदीस में भी आता है तिरमिज़ी की, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हुए सुना है, गौर से सुनो, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है वो अल्लाह ताला की रहमत से दूर है। अलबत्ता अल्लाह का ज़िक्र और वो चीज़ यानी कि अल्लाह ताला का ज़िक्र और वो चीज़ें जो अल्लाह से करीब करें यानी नेक अमाल, और आलम यानी एक आलिम और एक तालिबे इल्म, ये सब चीज़ें अल्लाह की रहमत से दूर नहीं है। यानी कि अल्लाह का ज़िक्र, नेक अमाल और अल्लाह से के करीब कर देने वाले नेक अमाल, और आलिम यानी जो इल्म देता है, और तालिबे इल्म जो इल्म हासिल करते हैं, ये अल्लाह की रहमत से दूर नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के फज़ल व करम से हम सब यहाँ पे पढ़ने पढ़ाने के लिए मौजूद हुए हैं। तो अल्लाह से उम्मीद है, और अल्लाह से बहुत अच्छी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक ताला हम सब के ऊपर अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाएँगे, और इंशाअल्लाह ताला हम सबको फ़रिश्ते अपने परों से ढाँप लेंगे। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि वबिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा की इब्तिदाई 5 आयतों में हमने पढ़ा मोमिन की सिफ़ात। मोमिन कैसा होता है कि एक मोमिन के अंदर जो सिफ़ात होती हैं कि वो सबसे पहला क्या होता है कि अल्लाह की अल्लाह की बात मानने वाला होता है, यानी तौहीद का अलमबरदार होता है, यानी अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाता है, एक अल्लाह की इबादत करता है और सारे इलाहों का जो है इनकार करता है, और वो इस किताब पर ऐसे यकीन रखता है कि इसमें कोई भी शक नहीं करता, उसको कोई भी शक नहीं है। फिर वो ईमान लाता है गैब पर, ऐसा कि जैसे बस सब कुछ ज़रूर होने वाला है, बहुत ज़्यादा यकीन करने वाला होता है, और वो नमाज भी कायम करते हैं और वो ज़कात भी देते हैं, और वो हर उस चीज़ पे ईमान रखते हैं जो कुछ पहले नाज़िल की गई, यानी कि पहले की किताबों पर, और वो उस पर भी ईमान रखते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई, और वो आखिरत पर भी बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। तो वो जो है कामयाबी का मयार बताया गया कि यही लोग हैं कि वो लोग कामयाब हो गए। तो यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 2 से 5 तक मोमिनीन की सिफ़ात बयान फरमाई है कि एक जो मोमिन होगा तो मोमिन ऐसा होगा। फिर आयत नंबर सूरह बकरा की 6 और 7 में काफ़िरों का ज़िक्र है, और इसके बाद आयत नंबर 8 से 20 तक मुनाफिकों का ज़िक्र है, तकरीबन 13 आयतों में। तो हिदायत और गुमराही के एतबार से इंसानों के दुनिया में, इस पूरी दुनिया में 3 गिरोह हैं। पहला मोमिनीन, दूसरा काफ़िर, तीसरा मुनाफिकीन। तो पूरी दुनिया में कहीं न कहीं जो है ये 3 ग्रुप ज़रूर मौजूद हैं। उस ज़माने में भी मौजूद थे जब अम्बिया कराम आते थे, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मबूस किए गए। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, उसके बाद भी ये मौजूद थे, और क़यामत तक ही ऐसे ही 3 ग्रुप हमेशा रहेंगे। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन सब के बारे में सिफ़ात बता दी है। तो हमें अपना जायज़ा लेना होगा कि हम किनमें शामिल हैं। क्या हमारे अंदर मोमिनीन की सिफ़ात है? क्या हमारे अंदर एक खुदा न ख़ास्ता अल्लाह ना करे काफ़िर की सिफ़ात तो नहीं मौजूद है? या हमारे अंदर किसी किस्म की मुनाफ़िक़त तो नहीं मौजूद है? तो कुरान करीम को समझने के लिए हमेशा हर आयत को यही समझना चाहिए कि ये आयत शायद मेरे बारे में है। अगर कोई ख़राबी बताई जा रही है, कोई बुराई बताई जा रही है, हमेशा इंसान को यही तसव्वुर करना चाहिए कि शायद ये मेरे ही बारे में है। तो अगर उसके बारे में वो चीज़ है तो वो अपनी इस्लाह करता चले, अपनी इस्लाह को
کرتا چلے، یعنی کہ اپنے آپ کو چینج کرے اور اپنے آپ کو قرآن کریم کے حساب سے اپنے آپ کو بنائے، اپنی برائیاں جو ہیں اس کو چھوڑے اور اچھائیوں کو لیتا چلا جائے۔ پھر قرآن کریم میں 2 سے 2 سے 5 آیت تک مومنین کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں کافروں کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 8 سے لے کے 20 تک منافقوں کا ذکر اور ان کی صفات کے بارے میں بتایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ مومنوں کے بارے میں ہم تو جان گئے ہیں کہ مومن کیا کیا کرتے ہیں اور کیسے کیسے ہوتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی چیزیں کہ مومن ہوتے کیسے ہیں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے کہ کفار کیسے ہوتے ہیں، کافر کیسے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے ایک جیسا ہے، یکتا ہے، برابر ہے، ایکول ہے۔ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ڈرانے سے بھی کوئی اثر نہیں ہے اور نہ ڈرانے سے بھی کوئی اثر نہیں ہے۔ اور وہ تو کیا ہے، ہر حال میں ایمان لائیں گے ہی نہیں۔ انہوں نے جو ہے بالکل اپنے آپ کو اس پہ ٹکا رکھا ہے، بالکل اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے کہ بس ان کا ہمیشہ یہی جواب ہوگا کہ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانیں گے، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ تو ارشاد یہ باری تعالیٰ یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے حق کو چھپایا، اور حق تعالیٰ ان کے مقدر میں یہی لکھ رہا تھا کہ آپ انہیں نصیحت کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے۔ چنانچہ کبھی بھی اس دین کو قبول نہیں کریں گے وہ، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور اس سے پہلے بھی تمام انبیاء لے کر آئے۔ تو کافر لفظ کفر کرنے والا ہے، یعنی کہ کافر جو کافر ہوتے ہیں، جو کفر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو کافر کہا جاتا ہے، اور کافر یعنی کفر کرنے والے۔ تو کفر کاف فا را سے ہے۔ کفر کے لغوی معنی ڈھانپنے اور چھپانے کے ہیں، اور شرعی اصلاح میں کفر ایمان کی ضد، یہ اپوزٹ ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانا کفر کہا جاتا ہے۔ کفر توحید کا انکار، شریعت یا نبوت کا انکار کرنا کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں کفر کا لفظ کفران نعمت اور کفران باللہ یعنی اللہ کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت پر انکار کو بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ان دونوں معنوں میں کیا گیا، یعنی کہ جب کسی نے اللہ کے ساتھ بہت سارے شریک ٹھہرائے، ایک اللہ کی عبادت کو انکار کیا، اس کے لیے بھی کفر کا لفظ آتا ہے۔ یا جب کوئی ایمان والا بھی ہوتا ہے لیکن جب اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اس کے لیے بھی لفظ کفر آتا ہے۔ کفر کی قسمیں، یعنی کہ کفر کتنی طرح کا ہوتا ہے، تو کفر جو ہے 2 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا کفر اکبر، دوسرا کفر اصغر۔ اکبر مین بڑا ہوتا ہے، اصغر مین چھوٹا ہوتا ہے۔ کفر اکبر یعنی کہ بڑا کفر میں کیا آتا ہے، جس نے بھی توحید، رسالت اور آخرت کا انکار کیا، اور ان کو انکار بھی نہیں کیا، یعنی کہ اس کو جھٹلایا، اور اس میں تکبر بھی کیا، اور اس کا اعراض بھی کیا، اور اس میں شکوک و شبہات کی بنا پر اور گمان کی بنا پر اس سب کا انکار کیا، تو پھر کیا ہے، یہ اسی قسم کے اندر ہوتا ہے، یعنی کہ کفر اکبر ہوتا ہے۔ جس نے توحید، رسالت اور آخرت کا انکار کیا، اور انکار ہی نہیں کے ساتھ میں اس کو جھٹلایا بھی کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ سب جھوٹ بات لے کر آتے ہیں، اور کس بنا پہ کیا، تکبر کی بنا پر۔ کس وجہ سے کیا، انکار کیا، اور کس لیے کیا، اس سے اعراض کیا، اور اس وجہ سے کیا کیونکہ وہ شکوک و شبہ میں مبتلا تھے، اپنے ظن اور گمان وہم میں مبتلا تھے۔ کیونکہ جتنے بھی باطل پرست آج موجود ہیں، جتنے بھی لوگ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، پہاڑ کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں، ان کو گاڈ مانتے ہیں، تو وہ سب کیا ہے، ان کا صرف اور صرف ایک وہم، ایک گمان، ایک شک اور ایک شبہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے کفر اکبر میں پائی جاتی ہیں۔ اس میں انسان دائرے اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ دوسرا ہے کفر اصغر، یعنی کہ چھوٹا کفر۔ تو اس میں ایک مسلمان دائرے اسلام سے باہر نہیں نکلتا ہے، لیکن یہ بھی گناہ ہے۔ یعنی ایک انسان جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کرے، اس کو ناشکری کرے کہ اللہ آپ نے مجھے کیا دیا ہے، اور اس پوری دنیا میں لوگ کتنے آرام سے رہ رہے ہیں، ٹاٹا برلا کے پاس سونے چاندی کی کھانے بھری پڑی ہیں، لوگ برج خلیفہ پہ فلیٹ بنائے پڑے ہیں، اور ہمیں کیا ملا ہے، ایک سادہ سا سمپل سا سیمنٹ اور مورنگ کا فرش ملا ہے، سیمنٹ سے بنی ہوئی سمپل سی دیواریں ملی ہے۔ تو یہ دراصل کیا کیا اس نے، اس طرح سے جب اس نے بات کہی، کلام کہی، تو اس کے فرشتوں نے اس چیز کو نوٹ کر لیا، اور اس نے نعمتوں کا کفر کیا، نعمتوں کا انکار کیا،
وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو ایک انسان اگر علم حاصل بھی نہیں کرتا ہے، جہالت کو پسند کرتا ہے، تو وہ جہالت کیا ہے، اس کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، تو یہ بھی کفر اصغر میں آتا ہے۔ یعنی انسان کو اللہ نے حکم دیا کہ تم علم حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے مثال بھی بتا دی ہے کہ ایک ایمان والا اور جو بالکل ایمان نہیں لاتا، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور مثال بتائی کہ ایک علم والا اور ایک جاہل انسان برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک جاہل انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جانور سے تشبیہ دی ہے، جانور سے اس کی مثال دی ہے۔ ایک انسان جو قرآن کریم کو نہیں سمجھتا ہے، نہیں غور و فکر کرتا ہے، اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتا ہے، تو اس کی تشبیہ، اس کی مثال ایک چوپائے سے دی ہے، 4 پیروں والے جانور سے دی ہے۔ بس وہ ایک صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے۔ ایک جانور کا کیا مثال ہے؟ ایک جانور کیا کرتا ہے؟ صبح ہوتا ہے، بس کھانا پینے کو، چرنے کو چلا جاتا ہے، شام ہوتی ہے تو بس چوپائے کی طرح چلنے کے لیے چلا جاتا ہے، بس پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور بچے پیدا کرتا ہے جانور۔ تو ایک جو علم نہیں حاصل کرتا ہے، اس کی بھی مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے جانور سے دی ہے، تو وہ ایک جانور ہے جو علم نہیں حاصل کرتے ہیں، جو نہیں جاننا چاہتے ہیں، جو علم کو کہتے ہیں کہ ہمارا یہ فریضہ نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا یہ قرآن سمجھ کے، اور ہمیں کیا کرنا نماز کے معنی سمجھ کے، زیادہ ثواب لے کے ہم کریں گے کیا، ان کی بات اس طرح سے ہوتی ہے، تو یہ بھی دراصل کیا ہے، کفر اصغر میں آ جاتا ہے۔ تو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ انسان اگر کوئی اچھا کام نہیں کرتا ہے تو اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ زبان سے برے کلام بھی کہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ اگر وہ علم نہیں حاصل کرتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی مت روکے اس راستے سے۔ اگر کوئی دین کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کو وہ جو ہے موٹیویٹ کرے، اس کو وہ جو ہے آگے بڑھنے کو کہے، نہ کہ اس کی ٹانگ پکڑ کے پیچھے کھینچ لے۔ تو ایک علم والے اور ایک نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو جو بھی انسان اپنے اللہ کے دین کو اور شریعت کے دین کو نہیں جاننا چاہتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ ہم نہیں پڑھیں گے، نہیں جانیں گے، نہیں کریں گے، اور ابھی میرے پر بہت ذمہ داری ہے، تو پھر کیا ہے، اس طرح سے بہانے اور تعویلیں کر کے اس نے علم نہیں جانا، تو یہ بھی کیا ہے، کفر اصغر کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ تو کفر اکبر ایک مسلمان کو ملت اسلام کے دائرے سے نکال دیتا ہے، یعنی کہ ایک جو بڑا والا کفر ہے وہ ایک مسلمان کو اسلام کے دائرے سے نکال دیتا ہے، جبکہ کفر اصغر یعنی کہ چھوٹا والا کفر ایک مسلمان کو دائرے اسلام سے نہیں نکلواتا ہے، اور نہ ہی اس کے سارے اعمال برباد کرتا ہے۔ یعنی کہ اکبر میں کیا ہوتا ہے، جب انسان نے بڑا کفر اختیار کیا تو وہ چاہے جتنے بھی اچھے اچھے کام کر لے، چاہے جتنی بھی محنتیں کر لے، چاہے جتنے بھی ہزاروں لاکھوں غریبوں کو کھانا کھلا دے، چاہے وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو کمبل اڑا دے، چاہے وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے گھر بنا دے، چاہے وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی خدمت کر کر کے اپنی جان دے دے، لیکن کیا ہے، جب اس نے کفر کیا تو اس کے سارے یہ نیک اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو مٹی یا دھول مٹی بنا کے آخرت میں ہوا میں اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سب سے پہلی جو چیز تھی، اس نے کیا کیا، اس نے کفر اکبر کیا۔ کفر اکبر کا کرنے والے کے سارے اللہ تبارک تعالیٰ نیک اعمال ہوا میں دھول مٹی کی طرح اڑا دیں گے، اور اس کو بس سیدھے سیدھے اللہ تبارک تعالیٰ جہنم میں رسید کر دیں گے۔ لیکن جو کفر اصغر کرتا ہے تو یہ بھی تو گناہ ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی انسان ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تب جبکہ اس کو بہت دیا، اور اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم نہیں، اب نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے میرے پر اتنی بڑی مصیبت ڈال دی، اور ہم نہیں کچھ کریں گے، نہ ہم روزہ رکھیں گے، نہ ہم نماز پڑھیں گے، نہ ہم تلاوت کریں گے، کیونکہ میری امی یا میرے ابو یا میرا بیٹا چھین لیا اللہ تعالیٰ نے، یا میرا شوہر چھین لیا اللہ تعالیٰ نے، یا میرا اتنا پیارا محبوب بھائی مجھ سے چھین لیا، تو ہم نہیں، اب ہم نہیں اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس طرح سے بھی انسان زبردست کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ سب کفر میں آ جاتا ہے۔ تو کبھی بھی انسان کو اس طرح سے رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو جب کوئی انسان ایسا کام کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے، لیکن اگر وہ توحید پہ رہے گا تو پھر اس کو پھر کچھ وقت کے بعد جہنم سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے نکال بھی لیں گے۔ لیکن آپ سوچیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ایک انسان جہنم میں جاتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ کفر اکبر انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیتا ہے، یعنی کہ ابو جہل جو ہے اس نے کفر پہ مرا، جو فرعون، نمرود، یہ سب جتنے بڑے بڑے کفر کرنے والے انسان تھے، تو ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک انسان اگر کفر اور شرک کی حالت میں مر جاتا ہے تو اس پر ہمیشہ کے لیے جہنم کی وعید ہے، اور اس پہ ہمیشہ کے لیے جنت حرام ہو جاتی ہے، کبھی بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔
جبکہ کفر اصغر یعنی چھوٹا والا جو کفر ہے انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں بناتا ہے، وہ کچھ وقت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو وہاں سے نکال لیں گے، باہر نکال لیں گے، اس کو پھر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 145 میں آتا ہے وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا اتَّبَعُوا قِبْلَتَكَ مَا اتَّبَعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ ان لوگوں کے پاس تمام نشانیاں بھی لے آئیں جنہیں کتاب دی گئی تھی تو یہ بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، یعنی جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے شقاوت لکھ دی ہے اسے سعادت نصیب نہیں ہوتی، یعنی کہ جس کے نصیب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے نافرمانی لکھ دی ہے تو اس کو خوش نصیبی نہیں مل سکتی ہے، جسے وہ یعنی کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں عطا کر سکتا، لہٰذا آپ ان کی وجہ سے غمگین نہ ہوں، ان تک پیغام الہی کو پہنچا دیں، اور جو کہ آپ کی تو بس دعوت پر لبیک جو کہے گا گویا وہ کیا ہے، وہ مومن ہو گیا، اور جس نے قبول نہیں کیا تو اس نے اعراض کیا تو اس کے بارے میں آپ غم نہ کریں۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جو ہے نا ان کافروں کے لیے غم نہیں کریں، جو کافر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، جو کافر ہیں جن کی قسمت کے فیصلے ہو چکے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو دیکھیے لیکن دعاؤں سے بھی نا تقدیر بدل جاتی ہے، جب سورہ فاتحہ انسان شدت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اور بہت شدید ہدایت مانگتا ہے تو دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، مقدر بدل جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان دعا نہیں کرے گا، اللہ سے عبادت نہیں کرے گا، اللہ سے مانگے گا نہیں تو تقدیر کی لکھاوٹ بھی پھر نہیں مٹتی ہے، وہ جیسے کہ جیسی رہ جاتی ہے، جیسا لکھ کر آیا بس ویسا ہی رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ غم نہ کیجیے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت زیادہ ان کے دل میں شدید خواہش رہتی تھی کہ وہ تمام لوگ جو ہیں جتنے بھی ان کی امت کے لوگ ہیں وہ سب کے سب کو ہدایت پہنچائیں، سارے کے سارے ہدایت کو قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اختیار کر لیں۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ان آیات کے ذریعے سے آپ کو اطلاع فرمائی کہ دولت ایمان صرف وہی لوگ اس سے جو ہے بہرہ مند ہو سکتے ہیں جن کے لیے لوح محفوظ میں مقدر میں سعادت یعنی خوش نصیبی اور کامیابی لکھ دی گئی ہے۔ تو جن کے نصیب میں پہلے سے لکھ دیا گیا ہے کہ ان کے نصیب میں یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے، تو پھر وہی لوگ اس چیز سے، اس قرآن کریم سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور جو دعا مانگتا رہتا ہے ایک بندہ اللہ سے تڑپ تڑپ کے کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی ہدایت عطا فرماتے ہیں، جس کو للک ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے اور اللہ سے ملاقات کے لیے اس کی تیاری کے لیے وہ بالکل ریڈی رہتا ہے اور اپنی تڑپ اور للک کے ساتھ اس راستے پہ ڈٹا رہتا ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت مل جاتی ہے۔ تو انذرا یعنی کہ انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو انذار کے معنی کیا ہے؟ کسی کو خطرے سے خبردار کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبردار کرنے آئے تھے، خبردار کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا تھا کہ آخرت میں جو ایک جہنم ہے اس میں جو نالائق اور اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے ان کو ڈال دیا جائے گا، اور جو اللہ کا کہنا ماننے والے ہیں، جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں، ان کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو لوگوں کو آخرت کے ڈراووں سے ڈرانے اور آخرت کے بارے میں انفارمیشن کرنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا ہم سب کی رہنمائی کے لیے۔ تو جو لوگ مان گئے تو پھر کیا ہے، وہ مومنین کہلائیں، جن کی صفات ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کافروں کی، تو کافر لوگ کیا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے ان کو جتنا بھی ڈرائیں وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ماننے والے ہیں؟ تو اس کا جواب آیت نمبر 7 میں مل رہا ہے ہمیں۔ آیت نمبر 7 دیکھیے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ کی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ قتادہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب شیطان کی پیروی کی تو شیطان نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ یعنی کہ نافرمان لوگوں نے جب شیطان کی پیروی کی نا، تو دنیا میں دو طرح کے کام ہوتے ہیں، ایک رحمان کا اور ایک شیطان کا، یعنی کہ دو راستے ہیں
اور उन्हीं से सारे रिलेटेड काम भी होते हैं। एक रहमान यानी अल्लाह का रास्ता, और दूसरा रास्ता बाकी जितने रास्ते हैं वो सब शैतान के रास्ते हैं। तो जब इंसान अल्लाह के रास्ते को छोड़ता है, अल्लाह के रास्ते पे नहीं चलता है, तो बाकी जितने रास्ते हैं और जितने काम है वो सब शैतान के काम हैं। तो जब ऐसे लोगों ने शैतान की पैरवी की और शैतान ने फिर क्या किया, उनको अपने अंडर में कर लिया, अपने काबू में कर लिया, तो अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानियों की वजह से, उनकी उनकी नालायकियों की वजह से, उनकी जो है इस कदर की मुज़ाहिरा और जो है रसूलों की बात ना मानने की वजह से उनके दिलों पे और कानों पर मुहर लगा दी और उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, जिसकी वजह से ये लोग हिदायत को नहीं देख सकते, ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं। जैसे आप देखें कि मिसाल के तौर पे आपने एक वाटर बॉटल देखी होगी। बॉटल में अगर आप वाटर बॉटल के ऊपर एक कैप होता है, तो जब उसको बंद कर देंगे तो पानी कहाँ से भरेंगे? पानी कहाँ से जाएगा? कोई जगह नहीं है पानी जाने की ना, एक होल है, वो भी बंद कर दिया गया। तो वो भी जब बंद हो जाएगा तो पानी जाने की कोई जगह नहीं रही, सब तरफ से पैक है, सील है एक वाटर बॉटल। तो फिर इसी तरह से इंसान के दिल के अंदर नूर उतरने की यही जगह होती है कि अल्लाह ताला जिसके दिलों में जब नूर उतारता है, तो उसके दिलों में उसकी जो है ज़रिया क्या होता है, उसके कान होते हैं, उसके आँख होते हैं। आँख और कान के ज़रिए इंसान को हिदायत मिलती है। कानों से सुन के और आँखों से देख के, इस कुदरत की निशानियों पे गौर फ़िक्र करके इंसान आँखों से देख के अल्लाह की तरफ हिदायत की राह उसको मिलती है, हिदायत का रास्ता मिलता है। या फिर कानों से सुन के कोई उसको अच्छी बात बताए, अच्छी चीज़ की तरफ बुलाए, अच्छी-अच्छी बात बताए, उसको 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 वार्निंग भी करे कि आप ऐसा कीजिए और ऐसा नहीं कीजिए, ये तो आपने बहुत गलत काम किया। लेकिन ज़बरदस्त कुफ़्र करने वाले जो नाफ़रमान किस्म के लोग होते हैं, तो अल्लाह तबारक तआला उनके दिलों पर मुहर लगा देते हैं और उनके जो है ना वो सुन सकते हैं, तो उनके कानों पे भी मुहर लग जाती है। उनके कान, आँख सब चीज़ पर अल्लाह ताला ऐसे बंद लगा देते हैं कि वो कुछ नहीं सुन सकते, कुछ नहीं समझ सकते और ना जिधर जाने का जो रास्ता है उधर वो हिदायत भी नहीं पहुँच सकती है, क्योंकि हिदायत इकट्ठी कहाँ होती है? एक दिल के अंदर। जो दिल है वो हिदायत का एक पूरा का पूरा सेंटर है। वो दिल के अंदर जाने के रास्ते जब सेंटर बंद कर दिया, जिसके ज़रिए से वो जाते हैं आँख और कान के ज़रिए से, तो फिर सेंटर में कहाँ से हिदायत पहुँचेगी ना? सेंटर के अंदर तो हिदायत नहीं जा सकती। वही बोतल की मिसाल बता रहे हैं कि एक वाटर बॉटल है ना, उसके अंदर कहाँ से जाएगा? जब ऊपर से कैप बंद कर दिया, सब तरफ से बंद है, तो पानी कैप के जो है बोतल के अंदर नहीं जा सकता है। तो ख़तामा के माने हैं किसी चीज़ को इस तरह छिपा देना और यह ढाँप देना कि उसमें कोई दूसरी चीज़ एंटर ना करे, दाखिल ही ना हो। यानी उनके दिलों पर इस तरह मोहर लग गई कि उनके ईमान और उनमें ईमान और नूर दाखिल ही नहीं हो सकता। तो काफ़िरों के दिलों में इस तरह से अल्लाह तबारक तआला ने ज़बरदस्त मोहर लगा दी कि उनके दिलों में ना ईमान उतर सकता है, ना उसका नूर उतर सकता है। आमश बयान करते हैं कि मुजाहिद ने अपना हाथ, यानी कि सहाबा जो थे बहुत ज़बरदस्त तरीके से तालीम और तबलीग का काम करते थे, तो वो मिसाल से समझाते थे। तो मुजाहिद ने अपना हाथ हमें दिखाया और कहा कि दिल हथेली की तरह है, यानी कि हथेली के ज़रिए से उन्होंने एग्ज़ाम्पल्स दिया। तो हथेली की तरह है, जब इंसान कोई गुनाह करता है, तो इसका कुछ हिस्सा सिमट जाता है और वो अपनी छुंगलियाँ बंद करके दिखाई उन्होंने। यानी कि एक पूरा अपना हाथ खोला, हथेली खोली, फिर उन्होंने अपनी एक छुंगलिया को बंद कर ली, जैसे हम बंद करते हैं ना, इस तरह से बंद कर ली और पूरी बाकी चारों फिंगर्स खुली हुई हैं। इस तरह से उन्होंने बंद करके दिखाई और फरमाया कि इस तरह से। और जब आदमी और गुनाह करता है, तो वो कुछ कुछ और हिस्सा भी सिमट जाता है, यानी कि दूसरी और तीसरी उँगलियाँ भी फिंगर्स बंद हो जाती हैं। उन्होंने एक और उँगली बंद करके दिखाई, हत्ता कि इस तरह तमाम उँगलियाँ बंद करके दिखाई और फिर फरमाया, इस तरह जब सारा दिल सिमट जाता है, तो उस पर मुहर लग जाती है। यानी कि जब सारी उँगलियाँ बंद हो गईं, तो क्या हो गया? एक मुट्ठी जैसा शेप बन गया ना हथेली का। तो इस तरह से एक मुट्ठी जब बन जाती है, तो अंदर कुछ नहीं एंटर कर सकता। तो इस तरह से मिसाल से सहाबा ने समझाया कि उसके अंदर जो है फिर जब दिल में मोहर लग जाती है, तो उसके अंदर हिदायत जा नहीं सकती है, पहुँच नहीं सकती है। कुर्तुबी फरमाते हैं कि उम्मत का इस बात पर इज्तिमा है, इज्मा यानी कि सबकी बात यही है कि अल्लाह ताला ने अपने बारे में फरमाया कि उसने काफिरों के कुफ्र की सज़ा उनके दिलों पर मुहर लगा करके दी है। यानी कि कुफ्र की सज़ा ये दी अल्लाह तबारक तआला ने कि उनके दिलों पर मुहर लगा दी है। तो अल्लाह तबारक तआला ने उनको उनके कुफ्र की वजह से उनके दिलों पे अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक मोमिन जब गुनाह करता है, तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता पड़ जाता है और अगर वो तौबा कर ले, तो गुनाह को छोड़ दे और बख्शिश मांग ले, तो दिल रोशन हो जाता है। और अगर वो मजीद गुनाह करता चला जाए और इससे दिल की स्याही में इजाफा होता जाता है, हत्ता कि पूरा दिल सियाह होता चला जाता है।
تو پورا دل سیاہ ہو جانا، اور کیا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ مطففین آیت نمبر جو ہے 14 میں آتا ہے کہ ان کے دل کیسے ہو جاتے ہیں، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر آپ ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ لگ گیا ہے۔ رعانہ کیا ہوتا ہے، کیا چیز ہے، زنگ لگ جانا، دلوں پر ایسا زنگ کہ کسی بھی قسم کی اچھی بات ان کو پر اثر نہیں ہو سکتی ہے، کوئی بات ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ غشاوہ وعلی ابصارہم غشاوہ، یعنی کہ ان کے کانوں اور آنکھوں پر غشاوہ ہے، پردہ ہے۔ تو غشاوہ یعنی کہ ایسا پردہ جس کے ذریعے سے ان کو کچھ نظر نہیں آئے، کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ، ہر چیز کو ان کو پردہ پڑ گیا ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے، تو ہر چیز کو وہ کسی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہدایت کی چیز ہے اس کی طرف وہ دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، ان کی غور فکر کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جو سماعت ہوتی ہے ہدایت کی وہ ختم کر دی جاتی ہے، اور ان کو اچھی بات دکھائی نہیں دیتی، اچھی بات سنا ہی نہیں دیتی، اور وہ زبردست ان کا جو شیطان ہوتا ہے ساتھی ان کا شیطان بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس نے جو وعدہ کیا تھا شیطان نے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے بندوں کو ہر طرح سے بہکاؤں گا، تو پھر جو شیطان ہوگا ایسے لوگوں کو بہت ساری جو ان کی جو تعداد ہوگی ڈھیر ساری تعداد میں لے کے ان کو جہنم میں چلا جائے گا، اور سب کے سب کو جہنم میں لے کے چلا جائے گا۔ تو شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی لوگ آئے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کے اولادوں میں سے 999 جو اولادیں ہوں گی وہ جہنم میں جائیں گی، صرف 1% جو جنت میں جانے والے ہیں، تو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے جہنم میں چلی جائے گی۔ تو اللہ سے ڈر کے، بہت زیادہ ڈر کے یہ زندگی گزارنی ہے ہمیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایمان کے ساتھ خاتمے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ ہمارا اور آپ کی زندگی گزرے، اور ایمان کے ساتھ ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ فوتگی عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہم سب کے سب کو توحید پر جمے اور ڈٹے رہنے والا بنائے، ہدایت کے رستے پر استقامت دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔